Father will always judge process. And if it is not too much burden, another request for Surah Fatiha for our friends, S.L. Salim, mother of Bahadur Agha, our son of Taqri, and other Mu'mineen who have left us from this community, and all the Mu'mineen here and back home. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس. درود محمد. Before I present my submissions with the translation of the ayah I presented, I apologize from my brothers who do not understand Urdu. Since yesterday I had a lot of people coming to me and telling me that there is much of the community who wants to listen to Majlis into English, and the people who do not understand English in our community. So I am split in the middle, that whether I should continue all in English or all in Urdu or halfway. So with your permission, I will inshallah speak sometime in English, and then I'll present my submissions in Urdu, so that both of the communities would be happy with the situation, and at least I do not have objection before I leave. Durud par Muhammad wa Saying of the Creator, the Almighty, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. We are going to examine you. We are going to test you. نَبْلُوَنَّكُمْ. With what? 4 categories. Khawf, fear. Wal-ju', hunger. وَالنَّقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, the monies, the treasures you have, the loss of those treasures. They will test you with that too. Wal-anfus, and yourselves. Will put yourself into test too. Was-samarat, and the fruits of yourself. Whatever is the fruit. Mainly it could be your offshoots, which are the closest to the parents. But on the other hand, there could be some people who might have certain other things more important than their offshoots, their progeny. For example, some people die to become politician, president, prime minister. He doesn't care for his sons, daughters either. Family, he forgets about it. He forgets about other things, other pleasures, other treasures in his life. So if that is most important for him, if that is the fruit of his life,
he'll be tested by that too. So this life is a test. We, coming into this world, are evident in this world. Evident. We are present. We can be seen. But there has been a long, long time when we were not seen. We were in the genes of our ancestors. Our souls were created a long time ago, before even Adam. And if you read Surah Baqarah, God mentions a misaq, a contract between the souls and Allah Himself, where He made a contract, a declaration of the souls was done. The misaq between Allah and the souls, that you will believe in unity of Allah. You believe in the messengers of Allah. You believe in the day of judgment. All those souls which accepted the terms of the contract lived and waited till the day of evidence, once they were born. So there was a waiting period from the day of the contract till the day you were born. That was in the genes of your ancestors. You passed one after the other from the genes of your ancestors. To know this, we read ziyarah. When we talk about Imam Hussain alayhi salatu wasalam, Durood par Muhammad wa alihi, what do we say? Ashhadu annaka kunta nuran fil aslab ash-shamikha wal arham al-mutahhara lam tunajjiska al-jahiliyatu bi anjasiha wa lam tulbiska min mudahimmatin thiyabiha. What does that mean? I testify that you passed on in the purest genes of your ancestors and the purest bellies or stomachs of your mothers, aham, which is holy. Means they were neat and clean and pure. That is a testification that, O Imam Hussain, I guarantee and I testify that you passed through the purest of genes and purest of mothers. If anyone out of the ancestral history of Imam Hussain was na'udhu billah kafir or mushrik, shirk is najasat. Inna shirka la zulmun azim. Shirk is najasat. If you worship the idols are najis according to Quran. So if anybody in the ancestral history of Imam Hussain was worshipping the idols, then they would not be pure. And we could not today testify that you passed through the purest genes. Means father of Imam Hussain, grandfather of Imam Hussain, grandfather of Imam Hussain, and up to Adam. They were all believers in the unity of Allah, and they were pure. Durood par Muhammad wa alihi. This is the waiting period for them. That's the waiting period for us. Now once we come into this waiting period and come into existence, come into being, where we can be seen, then this is the time of proof what we were waiting for. This age what we are passing through, this span of time. For a boy, from 15 years to the day of death. For a girl, from 9 years to the day of death. This period is the proof period that we are going to prove to Allah whatever we made the contract with you, we are standing on that contract. So if we do not believe what we made the contract, unity of Allah, prophecy of prophets,
and imama and the wilayah, if we do not agree today, means we have gone bad on our contract. I'll give you one example. It is said this Hajar Aswad, which is sitting in Kaaba, it was a stone present at that time when the contract was made between the souls and Allah. And this Hajar Aswad, this stone, black stone, is the witness to the contract. So any Muslim who goes to Hajj, what does he do? He says, Allahumma labbaik. Oh God, I am present. I'm present at your doorstep, at your house, and I am going to prove, I'm going to kiss this Hajar Aswad to prove that the contract my soul has made with you at that day of contract is right, and I am proving it that I still stand on that contract. So everybody goes, kisses the Hajar Aswad to tell that I'm still standing on the contract. That contract has to be completed in this life cycle. After this life cycle, again a waiting period. You are just going to wait. Now you cannot do anything. So while we have the practical stand of life is this living. Well, Sajjad had mentioned this thing. There is no commotion in there or nothing at all. I don't even feel anything. I welcome every time, every question. Although I have a full view of my illiteracy, and I know that I may not be able to answer the questions, but I do invite, and whenever I'm at your service, I'm as your brother, if I know the subject, I'll inshallah try to answer the question. If I do not know the subject, I'll inshallah research on it. So it gives me a way of research. A question was very simple. Why I mentioned that? I go talk to the Christians. There's a church, I discuss with different people. There are Hindus coming in there, Buddhists coming in there, Jews coming in there, and they discuss this thing about the religion. They asked me a question, what is your experience about Islam? I said, all these brothers are sitting up here, and different religions are being represented, and some of the religions are not being represented here. But I may challenge to everyone. That challenge is that none of the religion in this world, none religion, no religion, any ism or any religion, challenges your wisdom. No religion asks you to think, ponder. Never. They want you to follow. They give you one line, they want you to follow. I said, Islam, my experience about Islam, is the only religion whose book, at place by place, chapter by chapter, surah by surah, challenges the human intelligence, tells you to think. Afala yatadabbarun. Why don't you ponder? Afala tafakkahun. Why don't you think? Every place Quran is challenging. Think. Because we have given you wisdom. You have a responsibility in this world. Every individual has his own responsibility. To choose between something, you have to use the wisdom. If wisdom is devoid of thinking, you cannot choose the righteous things. This is the calamity of Islam. Out of 1 billion people, 900 million people are going one different way. Only about 100 million people are following a line. That's a different subject. Why we would say, if we are following, why we are following it, and why we are on the righteous path. Although everybody considers that they are on the righteous path, if they do not consider they are on the righteous path, they would never follow that religion. But there are reasons. We have to ponder. When Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
said to the people to come up till the day of judgment. Talbul ilmi farizatun ala kulli muslimin wa muslimat. Acquisition of knowledge is farz on you, duty of you. Ala kulli muslimin wa muslimat. He didn't say few of them. He said kulli muslimin wa muslimat. All of them means everybody is individually responsible for acquisition of knowledge. So you have to acquire the knowledge. Because this is the knowledge that polishes your wisdom. Wisdom cannot be decisive until you have the knowledge. Now once you get the knowledge, it gives you a balance in your head. Knowledge provides you the pros and cons of the thing. Your wisdom is a balance in between. Now you have to judge. Yes, your question was taqleed. Yes, taqleed is there. But before taqleed, you have to qualify whom you are going to follow. Is he a capable being, or does he fall on the standards given by Prophet peace be upon him or not? How should we know that the prayer we do is right? How should we know the fasting we do is right? How should we know that the Hajj we went to is right? We have to know, then we have to judge ourselves. How do we judge? There has to be some criterion, some balance to judge this. Otherwise, we will be doing all the acts without knowing whether we are doing it right or not. So there has to be a criterion. For everything, there has to be the criterion according to the thing's speciality. For example, you want to buy some wood. You go to a place where wood is sold. There they have a big balance out there. You put wood on the side, and that balance weighs it, and you want 1 ton of wood, they'll give you 1 ton of wood. But a balance is that huge. Now if you wanted to buy jewelry, would you put it on the same balance? A piece of diamond, put on that big, huge balance. Could you tell how much it weighs? No. For jewelry or for diamonds, you have to go to the delicacy of the balance. This is so delicate a balance, it is put into a box so that even the air cannot put its pressure for the misjudgment of the diamond. Means whatever is the commodity, according to that, balance will be used. Our brother Zafar Takwi is sitting. There is a balance for poets too. What is that balance? Is that what you take balance in your hand? Or you go to the balance, big balance of the wood weighing? No. Somebody spoke a verse before you, and now you didn't bring any physical balance up there. But you said this is out of balance. How? Because in your mind you had the weights according to the commodity. That's what they have in grammar, filatun, 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 filat, these kind of things. There are 16, 15, 16 of them. You weighed on that balance. So means once the kind of thing changes, the weight changes too. The balance changes too. You cannot weigh a word on a big balance of wood. You cannot weigh a word on the balance of jewelry. But here your wisdom would be the balance of it. And now we understood
whatever you want to weigh, the weight should be of the kind, the balance should be of the same kind. Now if you have to weigh your own actions and acts, what would you do? The balance has to be accordingly. That according balance is that you are going to weigh your own acts and a'mal. So there has to be a balance which is of the same kind. And we could not get the answer unless we went to Ziyarat Masumin alayhi salatu wasalam. Durud par Muhammad wa alayhi. Imam says, Assalamu alayka ya mawazin al-a'mal. Salam be on you. The people who are the balance of the acts, balance of the amal. Now, with your acts, once you present your acts and you want to see if they are righteous acts or not, bring it at the balance of Masumin alayhi salatu wasalam. If it comes according to the balance of Masumin alayhi salatu wasalam, your acts are righteous. If it doesn't come on the balance of Masumin alayhi salatu wasalam, your acts are not righteous. I'll give you one example. Today's modern praise of Allah, hamd or naat or qawali. They sit with a harmonium and they start praising Allah. If Masumin alayhi salatu wasalam in their lifetime were praising Allah the same way, then your act is accepted. If they were sitting on the harmonium and praising Allah, your acts would be accepted. If they were not, means it is away from their actions. It doesn't sit on the balance. That's what you have to judge. Yesterday, because since I'm continuing the same topic and I'm answering these questions with that too, the quality of Nafiqah Qudsiyah, the third grade, Naniya Nabatiyah, Hissiya Haywaniyah, Nafiqah Qudsiyah, and Kulliyah Ilahiyah. Nafiqah Qudsiyah is the speciality. Ilmo, hilmo, fikro, zikro, yaqeen. You want to judge somebody? Before following him, check how much knowledge and what kind of knowledge he has. Ilm. Second grade, hilm. Perseverance. Way he treats people. Way he has interaction with the people. That perseverance, hilm. Because the representative who comes from Allah, or who is the follower of the representatives of Allah, has to pass these tests. Ilm, hilm, perseverance, zikr. How does he pass his day? It's fine. How does he pass his night time? Does he do the zikr or does not he do the zikr? Have you seen him going to movies sometime? Have you seen him going here and wasting his time? If these are the things in him, he is not the leader to be followed. Zikr. He keeps himself busy in the zikr Allah and the zikr and azkar which have been allowed by Allah to be done. Zikr Rasul and zikr Iman. Zikr Aliyun Ibadah. I'm just giving an example. Zikr Allah Ibadah. Zikr Rasul Ibadah. Zikr Aliyun Ibadah. Does this person do the Zikr Ali or does not? You will find some alim who is doing Zikr Allah, some alim doing Zikr Rasul. But once Zikr Ali comes, he gets away. Consider that alim is not to be followed. I'm giving you the judgment. Because Rasul says with the order of Allah, Al-Nadru Wajhi Aliyun Ibadah. Looking at the face of Ali is ibadah. And a lot of people, ashab have done it. This is the history, inshallah, I'll present it sometime. Who has done it? Even the usurpers of the right of Ali have been looking at his face. Once his daughter, the very great daughter, asked him, what are you doing? He said, haven't you heard from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? An-nazru wajhi aliyun ibadah.
looking at the face of Ali in Salat. Rasul says, وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Rasul says that thing which is presented to him from Allah through Jibreel. So if Zikr Ali, I don't see in the history, somebody must have asked a question, and I'll come to the conclusion of the English part, inshallah, we'll start the Urdu part. That somebody must have asked, if we cannot find Ali, we cannot see his face, what should we do? I think, for our benefit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, Durud Muhammad wa Zikr Ali. So if any alim who does not do the Zikr Ali, he is not doing the Zikr. It falls from the qualification of ilmo, hilmo, zikro, fikro, yaqeen. The alim should be a thoughtful person, thought-provoking person. He should have all these ideals of thinking, all the wisdom. He should not falter all the time, because he is presenting the knowledge of A'immat al-Masumeen alayhi salatu wassalam, not his own knowledge. And his yaqeen should be so strong that in calamities it should show his yaqeen. Cannot go on detail. But that is the qualifications of an alim. Once you find these qualifications in an alim, and once you see the specialities of nabahat or hikmah, that he keeps on warning himself, and he has a lot of wisdom, is worth following. And once you find somebody like this, qualify him, then you can go ahead, follow him. You have judged it. No blind faith. Because Christianity, their claim is, we are sheep, and Jesus is shepherd, or anybody else. But they consider themselves sheep. Islam does not want you to be sheep. Islam has every individual to be responsible for his own fikr and action, own thought and action. That is why once we follow the Masumeen alayhi salatu wasalam, the last point, what do? We look into the order of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Majority of sect of Islam, what are they doing? They are following in usul and fiqh. The kings ordered it. Either you should be Mu'tazili, or there is another one. It will come to my mind. Or in fiqh, you should be Hanfi, you should be Maliki, you should be Hanbali, you should be Shafi. This is the order of the king. But if anybody brings any hadith from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and presents to me that Rasulullah ordered that after me in fiqh, you should follow Abu Hanifa, or Imam Malik, or Imam Hanbal, or Imam Shafi, then it will be incumbent on me to follow them. But if not, then I have to stick to the hadith of Rasulullah. Inni tarikum fikum mustaqalain, kitab Allahi wa idrati ahl al-bayt. I am leaving in between you two heavy things. Allah's book and itrati ahl al-bayt. Ahl al-bayt could be mistaken, but itrat cannot be mistaken, because in itrat, my Arabic friends are sitting up here, they will know that itrat means my parts. Who are my parts? Husaynu minni wa ana min al-Husayn. Ana wa Ali min nurin wahid. Al-Fatimatu bazadun minni. Al-Hasan wal Husayn sayyida shababi ahl al-Jannah. These are the ones, or those are the ones for whom he said, Awwaluna Muhammad, wa akhiruna Muhammad, wa awsatuna Muhammad. We have to follow them. He has left them in us. And lastly, I would say, Abu Hanifa was sitting close to Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam. Imam was walking with a staff with him, which was little taller than his own height.
And look at this person, Abu Hanifa, who is one of the reverend Imam of the majority of Muslims. They like to object on Imam. They want to show Imam Masoom that we are wiser than you. He looks at him and says, isn't the staff bigger than you? It doesn't suit your height. Imam said, do you know whose staff is this? This staff is Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam's staff. Hearing this, Abu Hanifa rushed up and started kissing that staff. Imam said, why are you kissing the staff? He said, it belongs to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. That is why I'm kissing that staff. Imam took out his sleeves, opened his arm, and said, you are kissing the staff of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Here is the blood and flesh of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Why don't you kiss this one? I think that's enough for the message, and I see the time that I cannot go on. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقال في الحق رسلا مبشرين ومنذرين لعل يكون للناس على الله حجة. درود بر محمد ارشاد خداوند عالم، ہم نے رسول بھیجے، ہم نے پیغام پر بھیجے، جن کے دو کام، مبشرین و منذرین، بشارت دینے والے اور انذار کرنے والے، لعل یکون للناس علی اللہ حجہ، تاکہ اللہ کی طرف سے لوگوں پر اس کی حجت مکمل ہو جائے۔ یہ ہے اللہ کا عدل۔ اللہ عادل ہے۔ دنیا کہتی ہے وہ جو چاہے کرے، جس کو چاہے جنت میں بھیج دے، جسے چاہے دوزخ میں پھینک۔ اگر یہی معیار ہوتا تو آج کے دور میں آپ کے ذہن سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر اللہ قیامت کے دن تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ دوزخ میں پھینک دے، اور جتنے اللہ کے دشمن تھے، فرعون و حامان، نمرود، یزید، معاویہ، یہ جتنے دشمن خدا، انہیں جنت میں بھیج دے، کیا آپ قبول کریں گے؟ کیا آپ کا ذہن اسے قبول کرے گا؟ ہر ذہن میں ایک سوال ضرور اٹھے گا کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ اللہ نے تو کہا تھا کہ جو میرے حکم پر چلے گا، جو میرے حکم کی پیروی کرے گا، اسے میں جنت میں بھیجوں گا، وہ کامیاب و کامگار ہوگا۔ اور اللہ کا وعدہ سورہ توبہ، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے معاہدہ کیا ہے، خرید لیا ہے مومنین سے ان کے جانوں اور مالوں کو، بان لهم الجنہ، جنت کے عوض۔ ان کا کام کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جہاد نہیں، قتال۔ قتال کے لیے تلوار کا ہونا یا خون کا بہانا ضروری۔ فیقتلون ویقتلون، اور نہ صرف قتل کرتے، قتل ہو بھی جاتے۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ حق ہے۔ اس کا ذکر ہم نے تورات میں بھی کر دیا، انجیل میں بھی کر دیا، اور قرآن میں بھی کر دیا کہ جو اللہ کی راہ میں قتال کرے گا، اللہ نے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا جنت کے عوض۔ اب اللہ خود ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، ارے اللہ سے زیادہ وعدہ کا وفا کرنے والا کون؟ توجہ ہے اس بات؟ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ،
اللہ سے زیادہ وعدہ کا وفا کرنے والا کون ہے؟ تو اگر ان قتال کرنے والوں کو اور اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے والوں کو قیامت کے دن اللہ جہنم میں پھینک دے گا تو اللہ کا وعدہ تو جھوٹا ہوگا. نعوذ باللہ. تو یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہوگا کیونکہ اللہ سے بہتر وعدہ کا وفا کرنے والا کوئی نہیں. تو جب اللہ سے بہتر وعدہ کا وفا کرنے والا کوئی نہیں تو یہ اللہ کا عدل ہے کہ اس نے انتظام کیا ہدایت کا. کل ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن لوگ کھڑے ہو جائیں کہیں پروردگار ہمارے وقت میں تو نے ہدایت کا انتظام نہ کیا, ہمارے لیے راہ حق اور شیطان کی راہ میں تمیز کرنا ممکن نہ تھا, اس لیے ہم دھوکہ کھا گئے. تو اب ہم سے نہ سوال و جواب کیا جائے نہ ہمیں جہنم میں بھیجا جائے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ نہیں, ہم نے پیغمبر بھیجے. کیوں بھیجے؟ تاکہ لوگوں پر اللہ کی حجت قائم ہو. کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ تم نے ہدایت کا انتظام نہیں کیا. تو اب جو بھی اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آئے گا وہ اللہ کی حجت ہوگا. بس توجہ رکھیے گا. یہ جو ہم آذان میں اور یہ جو ہم اقامت میں اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اشہد ان امیر المومنین علی حجت اللہ, یہ کہاں سے آیا؟ یہ اللہ کے ہدایت کرنے والے ہیں. جو اللہ کی طرف سے آئے گا وہ ہدایت کرنے والا اللہ کی حجت کہلائے گا. اور جب حجت کہلائے گا تو اس بات کی ہم گواہی روز نماز سے پہلے کھڑے ہو کر دیتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللہ کے نمائندے ہوتے ہوئے حجت اللہ ہیں. درود بر محمد یہ حجت. اب دنیا چاہے تو جتنے چاہے الیکشن کر لے. اگر دنیا چاہے اسلامی کی خاطر صحیح, محبت اسلام میں ہی صحیح, جتنے چاہے الیکشن کرے اور اپنے لیے نمائندے چن لے, لیکن وہ جتنے چنے ہوئے نمائندے ہوں گے وہ نمائندے ان کے نمائندے تو بن سکتے ہیں لیکن اللہ کی حجت نہیں بن سکتے. جو ہے اللہ کی حجت نہیں بنے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو نہیں بھیجا. اگر یہ اللہ کی حجت ہوتے تو جب کوئی سائل سوال کرنے والا آ جائے تو ان کے منہ سے یہ نہ نکلے کہ میں نہیں جانتا. جب کوئی سوال کرنے والا آ جائے تو اسے اٹھا کر کسی اور کے در پر نہ لے جاتے ہوں اور اس کے بعد یہ کہتے ہوئے نظر نہ آئے تاریخ نے 70 مقام پر لکھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو. یہ 70 مقام پر یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ علی حجت اللہ ہے, میں حجت اللہ نہیں. نمائندہ خدا علی ہے, نمائندہ خدا میں نہیں. درود بر محمد والے. تو جب یہ سمجھ میں آ گیا تو دنیا جتنے نمائندوں کو چنے, حجت اللہ نہیں ہوں, اللہ کے نمائندے نہیں ہوں. اور جب اللہ کے نمائندے نہیں ہوں گے تو اب ان کی پیروی کرنے والا قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دلیل نہیں دے سکتا کہ پروردگار تو نے میری ہدایت کا انتظام نہیں کیا. پروردگار کی آواز آئے گی کہ میں نے تو انتظام کیا تھا, حجت اللہ موجود تھا, تم نے اپنی مرضی سے جا کر تلواریں کھینچ کر اپنے لیے نمائندہ بنا لیا. اور جب اپنے لیے بنا لیا تو پھر یہ تمہارے سامنے تمہارا ہی نمائندہ کھڑا, تم نے اس کی پیروی کرنا چاہیے میرے حکم کے باوجود. تو اب جہاں یہ جائے گا وہاں تم بھی جاؤ. میرا حجت, میری حجت موجود تھی, میری دلیل موجود تھی. یہ حجت مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے آئی. مثلا حضرت آدم آئے سب سے پہلی حجت, تو ان کا نام بطور نبی آیا, آدم نبی اللہ. یہ آپ زیارت پڑھتے ہیں, آدم نبی اللہ, نبوت چلتی گئی, جتنے ان کے بعد آئے نبی آ گئے. اب نوح آئے تو نوح پہلے صاحب شریعت نبی تھے.
اب یہاں سے رسالت شروع ہو، تو دو عہدے ایک ساتھ ساتھ چلنے شروع ہوئے، نبی بھی ہیں رسول بھی، اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے ابراہیم تک آ گیا، دو عہدے ساتھ ساتھ تھے، نبی کے بھی اور رسول کا۔ یہ سلسلہ ابراہیم تک آیا تو ابراہیم نبی بھی ہے رسول بھی۔ اب اتنے بڑے نبی تھے، اللہ کے خلیل بھی تھے، اللہ کے دوستوں میں شمار ہوتے تھے، خلیل اللہ، اتنے بزرگ نبی۔ اب ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ نے ان کے امتحانات شروع کیے۔ امتحان ہوا ابراہیم کا، آگ میں ڈال دیے گئے۔ ابراہیم کے یقین کا امتحان، شاید میں نے پہلی مجلس میں ایک دفعہ گفتگو کی تھی، اتنے یقین کی بلندی پر فائز تھے کہ جب نمرود نے اتنی بڑی آگ کھڑی کر دی اور ابراہیم کو اس میں پھینکنے کا مسئلہ تھا، تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اب کہا جاتا ہے روایات میں کہ شیطان آیا، اس نے کہا کہ اس طرح منجنیق بناؤ، یعنی غلیظ کی طرح منجنیق بناؤ اور اس میں بٹھا کے ابراہیم کو پھینکو اس آگ میں، کیونکہ اتنا بڑا الاؤ تھا، جو اس کے قریب جاتا وہ ویسے ہی جل بن جاتا۔ حتیٰ کہ اتنا بڑی آگ تھی کہ اوپر آسمان کے اوپر اڑنے والے پرندے دور دور سے اس کی آگ کی تمازت سے جل کر نیچے گر جاتے۔ تو اب جناب ابراہیم کو اس میں منجنیق میں رکھا اور پھینکا۔ اب کتنی دور ہوں گے؟ مابین زمین و آسمان ہے ابراہیم، کہ آگ میں گرا چاہتے ہیں۔ جبریل نے دیکھا، پروردگار یہ تو تیرا خلیل، یہ تیرا دوست ہے، پروردگار اگر مجھے اجازت دے تو میں جا کر ابراہیم کی مدد کروں۔ پروردگار نے کہا کہ ہاں، اگر تم چاہو تو جاؤ، ابراہیم سے کہہ دو۔ جبریل آئے، آگ میں گرا چاہتے ہیں، اور ایک دفعہ جبریل نے کہا کہ اے ابراہیم، اے خلیل اللہ، کوئی حاجت ہو تو بتا۔ اور ابراہیم کا یقین دیکھیے، خدا کی قسم، ایسے ہی خلیل اللہ نہیں، یقین ابراہیم۔ جبریل آئے اور حاجت کا کہا تو ایک دفعہ کہا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں۔ آگ میں گر جانا منظور ہے، اپنے دوست کو سامنے رکھا ہوا ہے، یقین کا یاد، تم سے کوئی حاجت نہیں، جس سے حاجت ہے وہ میرے حال سے واقف ہے۔ یہ خدا کی قسم ابراہیم کا پیغام، یہ ابراہیم کا پیغام ہر اس مومن کو جو کبھی مشکلوں میں گر جائے، مصیبتوں کے بھنور میں آ جائے، تو یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میرا پوچھنے والا کوئی نہیں، وہ جس نے پیدا کیا ہے، جس کی مخلوق، اس کی نظر ہر انسان پر ہے۔ یہ مشکلوں میں گھرا ہوا انسان اگر اس طرف ایک دفعہ نظر کر لے تو مشکل نہیں رہے گی، اس سے مانگنا فرض ہو جائے گا۔ بس اس سے مانگے ایک دفعہ، عطا ہونا وہاں سے۔ اور ایک مثال ائمۃ المعصومین کی زندگی، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے پاس آپ کا ایک چاہنے والا ایک صحابی ہے، کہا مولا ایک سوال، پوچھا کیا سوال؟ کہا مولا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، میں تو ان پڑھ جاہل سا آدمی ہوں، لیکن لوگ جانتے ہیں کہ میں آپ کا محبت کرنے والا ہوں، اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، آپ کا شیعہ ہوں۔ تو آج کی دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کسی کو معلوم ہو جائے کہ یہ شیعہ ہے تو سوالات کی پوچھاڑ شروع ہو جاتی ہے ان پر۔ اس زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں مولا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، لوگ مجھے آپ کا شیعہ سمجھتے ہوئے مجھ سے سوالات کرتے ہیں، اور میں گھبراتا ہوں کہ میں تو جاہل آدمی ہوں، ان پڑھ آدمی ہوں، میں اس کے سوال کا جواب نہیں دے سکوں گا۔ لیکن مولا نہ جانے کیا ہوتا، توجہ رکھیے گا اس بات، مولا نہ جانے کیا ہوتا کہ ادھر وہ شخص مجھ سے سوال کرتا اور ادھر میرے ذہن میں ایسا جواب آتا ہے کہ اسے جواب دیتا ہوں، خاموش ہو جاتا۔ امام نے فرمایا، مسکرا کے فرمایا، کیا تم سمجھے ہو کہ تم لاوارث ہو؟
وہ جواب تمہاری طرف سے نہیں ہوتا. ہماری نظر ہر مومن پر ہے. جہاں وہ مشکل میں ہوتا ہے ہماری نظر اسے دیکھتی ہے. وہ سوال کا جواب تمہاری طرف سے نہیں, وہ جواب ہماری طرف سے ہوتا. ضرور پڑھیے محمد والے. مومن کہیں ہے, لاوارث نہیں ہے. خدا کی قسم ہمارے وارث موجود ہیں. کسی کے ربائی کے وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے. کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے. وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت, ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم. ان کی نظر عنایت ہم سے ہٹتی نہیں ہے. خدا کی قسم یہ ہم ہیں کہ جو اپنی ذہنی کثافتوں کی وجہ سے, یہ ہم ہیں کہ جو اپنی بدعملیوں کی وجہ سے, یہ ہم ہیں جو اپنے کردار کی پستی کی وجہ سے اپنے درمیان اور ان کے درمیان پردے حائل کر لیتے ہیں. ورنہ امام کی نظروں سے ہم چھپے ہوئے نہیں ہیں. ہمارے سرپرست موجود ہیں, ہمارے مالک موجود ہیں. تو ابراہیم کا یقین اور یہ مومن کا یقین یہ ہونا چاہیے. ذرا مشکل میں آئے, مصیبت میں آئے تو امام پر نظر رکھے. ایک دفعہ اس کی نظر رہنی چاہیے کہ میرا سرپرست, میرا آقا میری اس مشکل میں میری آسانی کرنے کے لیے, میرے فرض کے لیے, میری آسائش کے لیے آ جائے گا. لیکن ایک دفعہ مانگ کر تو دیکھیے. تو ابراہیم کا امتحان, اب وہ سب کو معلوم ہے. یا نارکونی بردن سلامن علی ابراہیم, وہ آگ جو ابراہیم کو جلانے کے لیے بنائی گئی. جب اللہ کی طرف نظر کی تو اللہ نے اس آگ کو ابراہیم پر سلامتی بنا دیا. اور خدا کی قسم, آئیے ائمۃ المعصومین کے زمانے میں ان کے چاہنے والوں کا, شاید وہ بھی واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا, ہارون مکی کا واقعہ. ایک مرد اصفہانی آیا, اس نے آ کر کہا مولا تلوار کیوں نہیں کھینچتے, جہاد کیوں نہیں کرتے, ہم آپ کے لیے 1,00,000 تلواریں تیار ہیں, ہم آپ کی خدمت میں جہاد کرنے کو تیار ہیں. امام نے فرمایا کہ اچھا تم یقین سے یہ بات کہتے ہو؟ کہا مولا بالکل ٹھیک. کنیز کو بلایا, کہا تندور کو گرم کرو. تندور میں آگ جلنے لگی. جب آگ بھڑکنے شروع ہو گئی اور شعلے نکلنے شروع ہو گئے, امام نے کہا کہ مرد اصفہانی ذرا جاؤ اس آگ میں بیٹھ جاؤ. وہ شخص گھبرایا, مولا اس زندگی میں آگ کا مزہ کیوں چکھا دو, مجھ سے کیا گناہ ہو گئی, مجھے معاف کر دی, مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی, معاف کر دی. یہ کہہ کے امام نے کچھ اور اصفہان کے حالات پوچھنے شروع کیے. کچھ دیر کے بعد امام کے ایک صحابی ہارون مکی حج سے واپس آئے. اور خدا کی قسم یہ کمال ہے امام کے صحابیوں کا کہ حج سے واپس آ کر اپنے گھر کو نہیں گئے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امام کے در پر حج سے واپس آ کر حاضری دینا اپنے حج کی تکمیل سمجھتے ہیں. یہ وہ عظیم حج تھا. آئے اور امام سے سلام کیا. امام نے جواب سلام دینے کے بعد کہا ہارون اس آگ میں اتر, بس کوئی بات نہیں, کوئی سوال نہیں, کوئی جواب نہیں, کیوں نہیں, کیسے نہیں, کیا نہیں, کچھ. سیدھے گئے آگ میں. اب مرد اصفہانی گھبراتا رہا کہ میری وجہ سے ایک مومن کی جان گئی. کچھ دیر کے بعد امام کو اٹھایا تو اٹھا کے ایک دفعہ کہا کہ آؤ ذرا اس کا حال. ساتھ گیا. جب گئے تندور پر دیکھا, اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگ تو جل رہی ہے اور ہارون مکی اس آگ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تسبیح خدا کرے. یا نارکونی برتن السلام علیکم, درود پر محمد والے. ہدایت چلی اور چل کے ابراہیم تک نبوت و رسالت آ گئی. اب ابراہیم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ سب انبیاء کے امتحان ہوئے اور وہ امتحانات صرف ذات نبی تک تھے. ابراہیم کی خصوصیت ہے ذات کے ساتھ اولاد کا بھی امتحان ہو گیا. جب ابراہیم نے آ کر اپنے بیٹے سے کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک, میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کروں, تمہارا کیا خیال ہے؟
یہ خیال اس کا کیوں پوچھا؟ ابراہیم اگر اپنے اس خواب کو دیکھنے کے بعد اسماعیل کو ذبح کر دیتے تو فقط کارنامہ ابراہیم ہوتا، لیکن بیٹے سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، فقل ماذا ترى، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اسماعیل نے کیا جواب دیا؟ یار اب افعل ما تؤمر، وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اب اسماعیل نے اپنی مرضی بھی شامل کر، اب یہ ابراہیم کا بھی امتحان ہو گیا، بیٹے کا بھی امتحان، دونوں کامیاب ہیں۔ اور جب ابراہیم کا امتحان ہوا بیٹے کا تو اتنی بڑی کامیابی، خیر اس کی تفصیل ایک بات ہے، میں نتیجے تک جاتا ہوں۔ بس اتنا امتحان ہونے کے بعد اللہ نے ایک دفعہ ابراہیم سے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تمام انسانوں پر، ابراہیم کی نبوت، ابراہیم کی رسالت تمام انسانوں پر نہیں، ایک محدود عرب کے اس حصے تک ابراہیم کی رسالت، ابراہیم کی نبوت، لیکن جہاں امامت ملی ہے وہ للناس ہو گئی، یعنی اب جہاں جہاں دائرہ انسانیت ہے وہاں تک ابراہیم کی امامت ہے۔ تو اب ذرا توجہ رکھیے گا، امامت ملی تو اب دائرہ انسانیت آ گیا، امام بنے گا تو تمام انسانوں پر ہوگا، چند لوگوں پر نہیں رہے گا۔ اور جب ابراہیم کو امامت مل گئی انسانوں پر تو اب جو فخر ابراہیم اس کی امامت کہاں تک ہوگی؟ اس کو کیا کہا کہ ہم نے تمہیں کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت للعالمین۔ اب انسان بھی نہیں، یہ امامت کا دائرہ وہاں تک گیا جہاں تک عالمین ہے۔ اور کہاں تک عالمین ہے اس کے سمجھانے کے لیے بس اتنا دیکھ لیجئے کہ آپ جب اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جہاں جہاں تک وہ رب ہے وہاں تک یہ رحمت۔ درود بر محمد۔ جب اتنا بڑا دائرہ ہو گیا اور ابراہیم کو معلوم تھا کہ نبوت تو ملی تھی بغیر کسی امتحان کے، رسالت تو ملی تھی، یہ عطا خسروانہ تھی، لیکن امامت کے لیے امتحان دے کر، اور ابراہیم یہ بھی جانتے تھے کہ نبوت ایک دن ختم ہونے والی ہے، رسالت ایک دن ختم ہونے والی ہے، ختم نبوت آنے والا ہے۔ تو اب آگے بڑھ کے مانگا، تو کیا مانگا؟ اس درجے کو کہ جو درجہ قیامت تک قائم رہنے والا۔ کہا قال ومن ذریتی، پروردگار کیا میری ذریت میں بھی یہ درجہ جائے گا، یہ عہدہ میری ذریت میں بھی ہوگا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، یاد رکھو یہ میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ تو جب ظالمین میں نہیں جائے گا تو کسی کی فطرت میں، کسی کی طبیعت میں ذرا سا ظلم نظر آ جائے، سمجھ لیجئے مدارج امامت پر نہیں ہے۔ ساری تاریخ میں اگر اس میں ظلم نظر آ گیا تو درجہ امامت سے گر گیا۔ تو اب امام وہ ہوگا جس میں کبھی ظلم نہ ہو، مظلوم ہو جانا پسند کریں گے، ظالم بننا پسند کریں گے۔ یہ ہے امامت، یہ ہے معیار عصمت، مظلوم ہو جائیں، ظالم نہیں ہو۔ اور ابراہیم کو معلوم ہے کہ یہ درجہ امامت قیامت تک چلے گا، تو اب میری ذریت میں وہ ہونے چاہیے کہ جو عالمین کے لیے امام۔ کوئی ہے تاریخ میں ایسا جو ذریت ابراہیم بھی ہو، ظالم نہ ہو اور راہبر بھی ہو؟ اگر تاریخ اسلام میں ایسا کوئی نہ ملے تو پھر رسول کا فرمان ہی سن کے اس پر عمل کیجیے۔ انی تارکم فیکم الثقلین، دیکھو تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا، بس ذرا سی اس میں توجہ کر لیجیے، دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ کیا چھوڑ رہا ہوں؟ ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ چھوڑنے والے کون؟ رسول۔ کن میں چھوڑا جا رہا ہے؟ امت۔
کنہیں چھوڑا جا رہا فطرت واحد لگائی، تو کم از کم اتنا تو پہچان لیجئے کہ جن میں چھوڑا جا رہا ہے وہ اور ہے، جنہیں چھوڑا جا رہا ہے وہ اور، اتنا ہی پہچان لیجئے۔ جن کے لیے چھوڑا جا رہا ہے ان کو گمراہی سے بچایا جا رہا ہے، جن کو چھوڑا جا رہا ہے یہ گمراہی سے بچانے والے، ان میں تو فرق ہے کہ نہیں؟ تو اب دنیا کا ہر وہ شخص کہ جسے بعد میں حکومت اسلامی کو سنبھالنا ہے، بس اس کا اس معیار پر جائزہ لے لیجیے، کیا یہ وہ ہے کہ جسے چھوڑا گیا یا ان میں سے ہے جن میں چھوڑا گیا؟ اگر اس معیار پہ آپ نے یہ جائزہ لے لیا تو پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حق ہے یا بات، اسے کس کی پیروی کرنا ہے یا اسے پیروی کروانا ہے۔ میری بات واضح ہے کہ نہیں؟ جنہیں چھوڑا وہ اہل بیت کی طرف، جن میں چھوڑا وہ امت، تو کبھی امتی کو اہل بیت و عترت کے معیار پر لا کر کھڑا نہ کر، کیونکہ اگر تم نے کسی امتی کو معیار عترت و اہل بیت پر کھڑا کر دیا تو اپنے مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھا، جسے ظلم کہتے ہیں۔ تو ہر وہ شخص جو یہ جانتے ہوئے کہ یہ اہل بیت عترت ہیں اور یہ امت ہے، ان دونوں کو آپس میں ملانے لگے گا تو ظالم ہوگا، اور ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے صاف الفاظ میں لعنت بھیجی ہے، لعنت اللہ علی الظالمین۔ تو یاد رکھیے گا، اگر حق کی طرف جانا ہے تو ان اہل بیت کے در پر آ جاؤ کہ جنہیں اللہ نے اپنی حجت بنا کر بھیجا تاکہ انسان کو گمراہی کی تاریکیوں سے نکال، کیونکہ یہ ہے اللہ کے ولی، انہی کی شان ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے، اپنی ولایت کا اعلان کرتا ہے ایک جگہ پر، دوسری جگہ پر ان کے ساتھ اپنی ولایت کو ملاتا ہے، تو معلوم ہوا جو اللہ کا کام ہوگا وہی انہیں کا کام ہوگا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ ولی ہے مومنین کا، وہ انسانوں کو ظلمات سے، تاریکیوں سے نکال کر نور میں لاتا۔ تو جس نے اللہ کو اپنا ولی مانا وہ تاریکیوں سے نکل کر نور میں آیا، اور جس نے طاغوت کو اپنا ولی مانا، ولی وہ بھی بنے، لیکن طاغوت ان کا کام کیا ہے کہ نور جو ذرا تھا ان کے پاس تھا بھی، جو حق سے روشناس ہو کر نور حاصل کر چکے تھے، جب انہوں نے طاغوت کو اپنا ولی بنایا تو اب طاغوت نے یہ کام کیا کہ انہیں روشنیوں سے نکال کر، نور سے نکال کر تاریکیوں میں پھینک دیا۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو جب ولایت آپ کو معلوم ہو گئی اس کا فرض کیا ہے، تاریکیوں سے نور میں لے آتی ہے، تو جس کا علی ولی ہوگا تو علی کا کام کیا ہوگا؟ جہاں کوئی تاریکی میں ہوگا اسے نور میں لے آئے، تو جو تاریکی سے نور میں آئے گا کبھی گمراہ نہ ہوگا۔ بس اسی حق کو دنیا نے نہیں پہچانا، اپنی لالچ کے لیے۔ وہ میرے ساتھ کربلا کے میدان میں کسی نے آ کے کہا، وہ میرے ساتھ پریشان نظر آ، کہا میرے سامنے دو راستے ہیں، ایک فرزند رسول کا قتل اور جہنم ابدی، اور ایک تہران کی یا رے کی حکومت۔ بس اس دو راہے پر پاتا ہوں کہ تہران اور رے کی حکومت لے لوں یا فرزند رسول کو قتل کروں۔ حق کو پہچانتا تھا، جانتا تھا، معرفت رکھتا تھا، محبت نہیں رکھتا۔
محبت ریاست کی محبت، رے کی حکومت کبھی نصیب میں نہ۔ اہل بیت کا حق پہچانتے بھی تھے، لیکن اپنے لیے ہلاکت ابدی ان لوگوں نے خریدی۔ بس پہچان پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا، رمضان کا مہینہ گزرا، آپ لوگوں نے روزے رکھے ہوں گے سارے دن میں، صبح روزہ رکھے، رات کو افطار کرتے۔ میری نظر میں ایک قید خانہ ہے جس میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے، کون؟ فرزندان مسلم۔ یہ وہ بچے ہیں کہ جب کربلا میں حسین شہید ہو چکے، خیموں میں آگ لگائی گئی تو بچے خوف کے مارے میدان کی طرف بھاگے، اور یہ 2 بھائی تھے 7 اور 8 سال کے۔ 2 بھائی بھاگتے بھاگتے راستہ بھول گئے اور کوفے کی طرف بھاگتے ہوئے چلے گئے۔ وہاں کسی شکینے نے گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ یہ شب عاشور کا واقعہ، یہ 2 بچے گم گئے، ابن زیاد نے انہیں قید خانے میں ڈال دیا۔ 1 سال دونوں بھائی قید خانے میں رہے، اور یہ عالم تھا کہ روزانہ روزہ ہوتا، اور روزے کا کیا عالم، ہم تو صبح سے ہی کھا کے شام کو افطار کر لیتے ہیں، دن میں فقط ایک دفعہ رات کو کھانا آیا کرتا، یعنی روزے پر ہو رات کو کھانا آتا تھا۔ دونوں بھائی ایک ایک روٹی کھاتے تھے اور ایک کوزہ پانی کا پی کر اگلی رات تک کا انتظار کرتے تھے، اور تب جا کر کھانا آیا کرتا۔ 24 گھنٹے کا روزہ 1 سال کی مدت گزر۔ ایک دن چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ بھیا کب تک ہم اس قید خانے میں رہیں؟ یہ جو ہمارا قید کا دربان ہے، ذرا اس سے کوئی بات تو کرے۔ یعنی سال بھر ہو گیا تھا، قید خانے کا دربان آتا تھا، دونوں بھائیوں نے کسی سے بات کی، 24 گھنٹے کا روزہ، کسی سے بات نہیں کی۔ تو چھوٹے نے بڑے سے کہا کہ ہم ذرا اس سے بات تو کریں، شاید ہمارے جگ کے چاہنے والوں میں سے ہو۔ بھائی نے کہا اچھا، جب یہ دربان آئے گا تو میں اس سے بات کروں۔ دربان جس کا نام مشہور تھا آیا، رات میں آیا، بڑے بھائی نے سلسلہ کلام شروع کیا، سال میں پہلی دفعہ بات کی۔ کہا ہے شخص تو محمد مصطفیٰ کے نام سے واقف؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں، محمد مصطفیٰ میرے آقا و مولا، میں مسلمان ہوں، ان کا کلمہ گو۔ کہا ہے شخص علی مرتضیٰ کے نام سے واقف؟ کہا ضرور جانتا ہوں علی مرتضیٰ کو، میرے آقا و مولا۔ کہا فاطمہ الزہرا کے نام سے واقف؟ کہا کیوں نہیں، میری آقا دادی۔ کہا ان کا بیٹا حسین جو کربلا میں شہید ہو گیا، ان سے وہ جانتا ہے؟ کہا کیوں نہیں جانتا، میں ان کا ماننے والوں میں سے، ان کے موالیوں میں سے۔ کہا بس حسین کا ایک نمائندہ تھا جس کا نام مسلم تھا، اور کوفے میں شہید کر دیا گیا۔ ارے ہم تو اس کے لال ہیں، ہمیں قید میں رکھا گیا۔ یہ سننا تھا، اس نے اپنا امامہ اتارا اور زمین پر پٹکا، کہا مسلم کے بیٹے میرے آقا کے فرزند ہو۔ ارے قدموں میں گرا، ایک دفعہ کہا تو جو 1 سال پہلے بتا دیا اس کا۔ سال بھر کی زحمت، کیوں اتنی تکلیف کی میرے آقا دادو؟ کہا اچھا میں ترکیب کرتا ہوں، رات کو میں دروازہ اس قدر کھول دوں گا، آپ نکل کے یہاں سے چلے جاؤ، اس راستے سے چلے جانا، تمہیں کوفہ سے باہر نکلنے کا راستہ مل جائے گا، بس میری بخشش ہو جائے گی۔ یہ کر کے اس نے رات کو کفر کھول دیا، دونوں بچے نکلے، کوفہ میں سے نکل کے باہر جانا چاہتے تھے، پھر قضاء الہی ہے، بس راستہ بھول گئے۔ ایک جگہ پر جب صبح ہونے لگی، دونوں بھائیوں نے چھپنے کا بندوبست کیا، ایک مقام پر ایک درخت تھا، درخت پر دونوں بھائی چڑھ گئے۔ صبح کے وقت کوئی شخص، ایک کنیز آئی، اس کنیز نے آ کر پانی بھرنا چاہا، نیچے ایک کنواں تھا، اس میں سے پانی بھرنا چاہا،
جب پانی بھرنے لگی تو اس میں 2 سائے دیکھے، ایک دفعہ نظر اٹھا کر دیکھا 2 بچے اتنے خوبصورت، ارے آلے رسول ہو خوبصورت نہ ہو. جب ایک دفعہ نظر اٹھا کر دیکھا، بچوں سے بڑے پیار بھرے لہجے میں پوچھا تم کون ہو؟ کہا مسلم کے بچے ہیں. کہا میرے مولا کے بچے ہو؟ ارے میرے مولا کے نمائندے کے بچے، وہ حسین کے بھتیجے ہو. آؤ میری مالکہ جو ہے وہ محبان اہل بیت میں سے، آؤ تمہیں ساتھ لے چلتی ہوں. اور ساتھ لے کر گئی، گھر میں گئی. جب مالکہ سے ان کا تعارف کرایا، ارے مالکہ نچھاور ہونے لگی، قدموں میں پڑی. ان دونوں بچوں کو لے جا کر ایک تہہ خانے میں چھپا دیا. اس مالکہ کا ایک ناخلف بیٹا تھا، وہ شام کو آیا، آ کر پریشانی کے عالم میں ایک دفعہ کہنے لگا ماں سے کہ ابن زیاد نے 2 بچے مسلم کے بھاگ گئے ہیں قید خانے سے، ان کے سروں پر انعام مقرر کیا ہے، ان 2 بچوں کو تلاش کرتا ہوا آیا ہوں، کہیں نہیں ملتے. ارے یہ مومنہ گھبرائی. بس کچھ دیر وہ آرام کرتا ہوا، جب اس نے کچھ سانس کی آواز سنی، ایک دفعہ پوچھا کہ اس کمرے میں کون ہے؟ مومنہ نے کہا کوئی نہیں ہے. ایک دفعہ شکی اٹھ کر گیا، 2 بچوں کو پایا. بس انعام کی دنیا داری کے لالچ دیکھیے، بچوں کو بالوں سے پکڑا اور پکڑ کر کھینچ کر لے جانا شروع کیا. کہا ابھی قتل کروں گا. دریا کے کنارے لایا، دونوں بھائیوں کو قتل کرنے لگا. یہ آل محمد کے فرزندان، 7-8 سال کے 2 فرزند. ایک دفعہ کہا اے شقی، اگر ہمیں قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو اتنی سی مہلت دے دے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے. مومنین ذرا مسلم کے بچوں کا پیغام سن لیجیے، موت آ رہی ہے، 2 رکعت نماز کے خواہش مند ہے. ایک دفعہ اس نے اجازت دی، نماز تمہارے کس کام کی. ایک دفعہ نماز پڑھنے لگے، بس نماز ابھی سجدے میں سے ایک دفعہ شفیع نے تلوار اٹھائی، بڑے بھائی کا سر قلم کیا اور دریا میں اس کا جسم پھینک دیا. چھوٹا بھائی ابھی سر اٹھا رہا ہے، اس کا سر قلم کیا، جسم دریا میں پھینکا. ارے دونوں لاشیں آپس میں ملے، بغل گیر ہوئے، ارے تہے آب ہو گئے. یہ شکی مسلم کے لالوں کا سر لے کر دربار ابن زیاد. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار یہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین کا ہماری سزائے قلیل کو قبول فرما. پروردگار ہمارے وہ مومن زادہ حسین کاظمی، جن کا نام بھی حسین کے زاداروں میں تھا، پروردگار اس مجلس کا ثواب ان کی روح کو پہنچا دے. پروردگار میرے والد کی بھی بخشش کر دے. پروردگار ہمارے جتنے مومنین و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگار اپنے دامن عفو و رحمت میں انہیں بنا دے. پروردگار اپنے فضل و کرم کے دامن میں انہیں جگہ دے. پروردگار انہیں اعلیٰ علیین کے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. پروردگار ہم کل مومنین و مومنات کے گناہوں کو بخش دے، ہمارا انجام بخیر کر دے، ہماری دنیا و آخرت بخیر کر دے، ہمیں عذاب قبر اور عذاب دوزخ سے بچا دے. پروردگار جو مومنین و مومنات یہاں حاضر ہیں اور جو کسی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے، پروردگار ان کے نیک دلی مقاصد کو بدلا. پروردگار جو حج و زیارات کو متمنی ہے ان کی خواہش کو پورا فرما. پروردگار قائم آل محمد کا ظہور جلد فرما اور ہمیں ان کے غلاموں میں شمار.